बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 25 मार्च और दिन है मंगल का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। पहली खबर तो ये है कि बिल आखिर वो बिल पेश कर दिया गया है जिस बिल पर सबकी नज़रें जमी हुई थी, और वो बिल है आर्मी चीफ पर पाबंदी से मुतल्लिक। अमरीकी कांग्रेस में ये पेश कर दिया गया है जो विल्सन की जानिब से। सवाल यहाँ पर यह है कि बिल पेश होने के बाद अब इस बिल पर इम्प्लीमेंट कब होगा, और सदर ट्रंप बाउंड हैं इस बिल पर दस्तखत करने के लिए। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। और ये जो बिल है सिर्फ इसमें पाबंदी का ही मैटर नहीं होगा, बल्कि पाबंदी के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें इससे इम्पैक्ट होंगी। ख़ास तौर पर अदलिया को भी इस बिल से धचका पहुंचा है, और 26वीं तरमीम का जो मामला है वो भी एक मरतबा दोबारा से खुलेगा। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस सारे सिनेरियो में आपके साथ शेयर करनी है। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करूंगी जी, वो अल कादरी ट्रस्ट केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा ने जो सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की हुई थी, इन पर आज कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच था उसने समाअत की है। समाअत का हवाल आपको बताऊंगा क्या हुआ, और आखिर में जी आपको ये भी बताऊंगा कि बलूचिस्तान में एक नई तहरीक का, एक नए मार्च का ऐलान कर दिया गया है। सरदार अख्तर मेंगल साहब एक मार्च, लॉन्ग मार्च जो है वो निकालने जा रहे हैं। बलूचिस्तान में ऑलरेडी सूरत हाल ये है कि नहीं संभाली जा रही, चीज़ें कंट्रोल से निकल चुकी हैं, और अब सरदार अख्तर मेंगल ये लॉन्ग मार्च चलाने जा रहे हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। पहली खबर तो जी जो आपके साथ शेयर करनी है, बल्कि ख़बरों पर आने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि आज 25 मार्च के दिन ही ठीक 33 साल पहले इमरान खान साहब ने 1992 का जो वर्ल्ड कप था वो जीता था, और आज से 33 साल पहले भी रमज़ान मुबारक का ही महीना था जब इमरान खान साहब ने ये 1992 का जो वर्ल्ड कप था वो जीता था, और 25 मार्च का दिन था, और आज भी 25 मार्च है। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट 2009 में फिर T20 वर्ल्ड कप यूनुस खान की क़यादत में पाकिस्तानी टीम जो है वो जीती थी, लेकिन आज तक ODI वर्ल्ड कप पाकिस्तान कभी भी नहीं जीत सकी। तो ये एक जो दिन था, इस मुनासबत से भी आज का दिन याद रखा जा रहा है कि 25 मार्च को इमरान खान ने 1992 का वर्ल्ड कप जितवाया था। ख़बरों की तरफ वापस बढ़ते हैं जी। ये जो आर्मी चीफ पर पाबंदी का बिल है, ये बेसिकली 2 जो कांग्रेसमैन हैं, एक जो विल्सन और जिमी आगे उनका पनेटा, कुछ इस तरह की प्रोनाउंसिएशन है। जिमी पनेटा जो है वो डेमोक्रेटिक से हैं, और जो विल्सन जो है वो रिपब्लिक से हैं। इन्होंने कांग्रेस में ये जो बिल है वो पेश कर दिया है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ पर पाबंदियों के लिए अमरीकी कांग्रेस में हुक्मरान और अपोजिशन अरकान ने मुश्तरका तौर पर बिल ये पेश किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि अगर हुकूमत पेश करे तो हो सकता है कि उसकी रेजिस्टेंस हो और वो बिल पास ना हो, अपोजिशन उसको रेजिस्ट करती है, लेकिन अपोजिशन और हुकूमत दोनों सेम पेज पर हैं इस मामले में। इस बिल पर पाबंदियों का खात्मा पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली, सियासी इंतकाम के खात्मे, सियासी कैदियों की रिहाई से मशरूत किया गया है। यानी कि इस पर जी ये कहा जा रहा है जी कि आर्मी चीफ या दीगर कुछ इंपॉर्टेंट जो शख्सियात हैं, हो सकता है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी हों, चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म, इन पर पाबंदियाँ लगेंगी। और पाबंदियों में क्या होगा कि अमरीकी वीज़ा आपको जारी नहीं होगा, आप जो है वो अमरीका में इंटर यानी कि फिर नहीं हो सकते हैं। तो पाबंदी के बाद अगर आप ये चाहते हैं कि ये पाबंदी आपसे ख़त्म हो, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, जो कि इस बिल में शामिल किया गया है वो ये है जी कि जमहूरियत की बहाली, सियासी इंतकाम जो आप बना रहे हैं PTI को, वो उसका ख़ात्मा और सियासी कैदियों की रिहाई, ये शर्त रखी जाएगी। लेकिन ये जो बिल है, इस बिल से सिर्फ ये नहीं होगा कि पाबंदी के बाद जो जिन शख्सियात पर पाबंदी लगेगी वो अमेरिका दाखिल नहीं हो सकते, बल्कि इससे और भी बहुत चीज़ें इम्पैक्ट होंगी। मिसाल के तौर पर आप अगर ऐसे सोचें, आर्मी चीफ पर पाबंदी लगती है या वज़ीर-ए-आज़म पर, तो जिस मुल्क के आर्मी चीफ या वज़ीर-ए-आज़म पर पाबंदी होगी, उस कंट्री के साथ जो ताल्लुकात है अमेरिका के, वो किस सतह के फिर होंगे। यानी कि अमेरिका अगर खुद उस कंट्री की लीडरशिप के ऊपर पाबंदियां लगा रहा है कि आपको हम वीज़ा नहीं दे रहे, तो उसके साथ तिजारती ताल्लुकात कैसे होंगे, इक़्तिसादी ताल्लुकात उनके साथ कैसे होंगे। और ख़ास तौर पर हम बहुत सारी चीज़ों पर अमेरिका पे, इवन के डिफेंस के मामलात पर ऐसे डिपेंड कर रहे होते हैं कि
ان سے چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں, اسپیئر پارٹس وغیرہ جو ہیں وہ ان سے لے رہے ہوتے ہیں. تو اگر پابندیاں ہوں گی تو وہ چیزیں بھی اس سے پھر افیکٹ ہوں گی, ظاہر سی بات ہے. پھر دوسرے نمبر پر عدلیہ کے لیے بھی ایک بڑا امتحان ہوگا, اور عدلیہ کے لیے بھی ایک بڑا دھچکا ہوگا. اور یہ دھچکا ایسے ہوگا کہ بل پاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کام پھر ہو رہے ہیں. تو جب کسی جماعت کو سیاسی انتخاب کا نشانہ بنایا جا رہا تھا, جعلی مقدمات چل رہے تھے, قید کیا جا رہا تھا, تو اس دوران جو عدلیہ تھی وہ کیا کر رہی تھی, وہ انصاف فراہم کیوں نہیں کر رہی تھی. اور پھر وہ معاملہ بھی کھلے گا 26ویں ترمیم کا, کہ 26ویں ترمیم کرنے کے بعد عدلیہ کو بظاہر کنٹرول کیا گیا اور مرضی کے آپ جو ججز ہیں وہ حکومت لا رہی ہے, تو حکومت کے مخالف وہ جو فیصلے ہیں وہ پھر کیسے دیے جائیں گے. تو یہ عدلیہ اور جو 26ویں ترمیم ہے اس پر بھی یہ جو بل ہے وہ بہت بڑا سوال اٹھائے گا. اور صرف یہ نہیں ہوگا کہ پابندیاں ختم ہوں گی, بلکہ یہ 26ویں ترمیم ریورس کرنے اور ساری رجیم کو ریورس کرنے کے حوالے سے بھی جو پریشر ہے وہ ہوگا. اور ابھی تک تو صرف یہ بل پیش ہوا ہے. اب جب یہ بل پاس ہوتا ہے تو امریکی جو ایک ان کی ہے سسٹم, وہ ایک طرح سے باؤنڈ ہوں گے کہ 180 ڈیز کے اندر وہ اس بل کے اوپر مطلب کوئی ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو اس کو جو ہے وہ لاگو کر دیں گے. 180 ڈیز یعنی کہ آج یہ پیش ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاس ہونے کے 180 ڈیز 6 مہینے کا وقت ہوگا کہ تب تک جو ہے وہ اس کے اوپر آپ نے پھر لاگو جو ہے وہ کروانا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو ٹرمپ کی جانب سے اس معاملے کے اوپر, پاکستان کے معاملے کے اوپر مکمل طور پر خاموشی ہے فی الحال. لیکن جو کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, جو ولسن نے بل پیش کر دیا, فری عمران خان کی ٹویٹیں, پالیسی ان کی واضح ہے اور رجیم جو ہے اس نے ریورس ہونا ہی ہونا ہے. تو میرے خیال سے یہ بل کے اوپر اگر سگنیچر کر دی جاتے تو یہ پہلا ایک جھٹکا ہوگا کہ رجیم ریورس ہو, نہیں تو حالات آپ کے لیے مزید مشکل بنا دیے جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جی جو کہ آج ہوئی ہے. دوسرے نمبر پر جی القادری ٹرسٹ کیس کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں. 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے, بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب دونوں کو اس میں سزائیں ہوئی ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت تھی. عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ نے سزا معطلی کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں. قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اور ایک جج صاحب اور ہیں, 2 رکنی یہ بینچ تھا, انہوں نے اس کیس کی جو سماعت ہے وہ کی ہے. اور انٹرسٹنگلی آج ہوا کیا ہے, جب کیس کی سماعت کا آغاز ہوا جی, تو جو معاون وکیل تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ ذرا سپریم کورٹ میں مصروف تھے, تو 2 منٹ میں وہ ہائی کورٹ پہنچ رہے ہیں, رستے میں کہیں ہوں گے, تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس میں جو آرگومنٹس ہیں وہ کرتے ہیں. تو ڈوگر کورٹ کی جانب سے یہ کیا گیا کہ کیس کی سماعت جو تھی اس کو عید کے بعد ملتوی کر دیا گیا. صرف اتنی سی اس سے. ویسے تو اگر 2 منٹ یا 5 منٹ بھی ہوتے ہیں تو کیس میں نارملی اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں کہ سب سے آخر میں کیس آپ کر دیتے ہیں کہ چلیں آپ آ جائیں, تب تک ہم دیگر کیسز کو سن لیتے ہیں, کیونکہ ایک سیریل وائز نمبر ہوتے ہیں نا, پہلے نمبر پر یہ کیس سنا جائے گا, دوسرے نمبر پر یہ کیس سنا جائے گا, تیسرے نمبر پر یہ کیس سنا جائے گا. تو اگر تیسرے نمبر کا کیس آتا ہے اس میں کوئی وکیل نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے جی کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ٹائم دے دیں, مین وکیل آ رہے ہیں, تو اس تیسرے نمبر کو آپ پھر اگر 10 کیسز آپ سن رہے ہیں تو آپ 10ویں نمبر پر لے جاتے ہیں اور نیچے سے کیس پہلے لے لیتے ہیں اور آخر میں اس کیس کی باری آ جاتی ہے. لیکن خیر عید کی چھٹیوں کے بعد اس کو کر دیا گیا ہے. ابھی عید کی چھٹیوں کے بعد کی بھی کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی, یعنی کہ غیر معینہ مدت کا مطلب یہ ہوگا کہ عید کے بعد اب پتہ نہیں کب یہ کیس جو ہے سماعت کے لیے مقرر ہوگا. تو یہ ہماری عدلیہ کی اس ٹائم پہ حالت ہے. اس کے علاوہ جی سردار اختر مینگل صاحب بلوچستان میں جی کل بھی کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں, اس پر کافی جو ہے وہ ریئیکشن بھی آیا ہے, اور اختر مینگل صاحب کی جانب سے ایک اعلان کیا گیا ہے. انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ صرف ہماری بیٹیوں کی گرفتاری کا معاملہ نہیں, یہ ہمارے قومی وقار, ہماری غیرت اور ہمارے وجود کا سوال ہے. جب تک ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں محفوظ نہیں, ہم بھی خاموش نہیں رہیں گے. سردار اختر مینگل کا بلوچ خواتین کی گرفتاری پر لانگ مارچ کا اعلان. وہ جو ایک وہاں پر احتجاج وغیرہ کیا جا رہا ہے, اس کے بعد وہ سلسلہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. مہارنگ بلوچ کو بھی اس میں اریسٹ کیا گیا, اور اب وہ سلسلہ بڑھتے ہوئے مزید کچھ خواتین جو ہیں انہوں نے مارچ کیا تو ان کی بھی گرفتاری ہوئی, اور اس کے بعد اختر مینگل صاحب جو ہیں انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے ان بلوچ خواتین کی گرفتاری کے اگینسٹ. اچھا, صرف اتنا اناؤنس نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے آصف زرداری اور نواز شریف ان دونوں کو بھی کہا ہے کہ جب آصف زرداری کی جو بہن ہیں اور مریم نواز جو کہ نواز شریف کی بیٹی ہیں, جب ان دونوں کی گرفتاری ہوئی تھی تو تب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, ہم نے آپ کا ساتھ دیا تھا.
تو اب ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو آپ جو ہے وہ بالکل خاموش ہیں، حالانکہ آپ دونوں اس وقت حکومت میں، آپ صدر ہیں، مریم نواز وزیر اعلیٰ ہے، شہباز شریف وزیر اعظم ہے، تو یہ کیوں ہو رہا ہے بلوچستان میں؟ تو اس وجہ سے جی ہم جو ہے وہ اس چیز کو یاد رکھیں گے، یہ سردار اختر مینگل نے کہا ہے۔ لیکن سردار اختر مینگل صاحب سے سوال یہ کہ جب عمران خان کے اگینسٹ عدم اعتماد آ رہا تھا تو تب آپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کھڑے ہوئے تھے، اس منتخب کے جو پی ڈی ایم سرکار تھی اس کے ساتھ آپ کھڑے تھے، اور بہت ساری جگہوں پر آپ نے جو ہے وہ طاقتوروں کا ہی ساتھ دیا ہے۔ آج جب آپ حکومت میں نہیں ہیں یا آپ کو کوئی نہیں ملی پوزیشن وغیرہ اور بالکل جو ہے وہ آپ سائٹ پر ہیں، تو آج آپ کو جو ہے وہ یہ چیزیں آپ کہہ رہے ہیں جی کہ اب ہم لانگ مارچ کریں گے اور ہم یہ بات یاد رکھیں گے کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب آج آپ حکومت میں ہیں تو یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت بھی آپ نے عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ دینا تھا، یا تو جس طرح سے آج کل سرفراز بھگٹی ہے نا، یہ بھی ایک ٹائم پر انقلابی بنے تھے اور خود کو بلوچ نمائندہ بنا کر پیش کرتے تھے، لیکن آج ہی وزیر اعلیٰ ہیں، آج انہی کی وہاں پر وزیر اعلیٰ سرفراز بھگٹی ہے نا، تو وہ کیوں یہ سب کچھ ہونے دے رہے ہیں؟ انہی کے کنٹرول میں ہے نا سب کچھ، یا پھر مان لیں کہ آپ کے کنٹرول میں سب کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال جی اختر مینگل صاحب نے کہا ہے جو کاز ہے ان کا ٹھیک ہے، وہ اس کے اوپر ہم نہیں کرتے، لیکن جو ایک رول ان کا رہا ہے ماضی میں، خاص طور پر عمران خان کے ٹائم سے اگر آپ دیکھ لیں تو اس ٹائم سے کاؤنٹ کریں تو ان کے اوپر بھی سوال بنتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے اور دیکھیں اب یہ لانگ مارچ جو ہے وہ کب ہوتا ہے۔ بہرحال بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ دن بر دن بگڑتے جا رہے ہیں اور صورتحال وہاں پر کنٹرول سے نکل چکی ہے۔ سردار اختر مینگل خود یہ کہہ چکے ہیں اپنے ایک ٹویٹ کے ہی ذریعے کہ بلوچستان کے پتہ نہیں کتنا علاقہ ہے وہ تو آپ کے ریاست کے کنٹرول میں ہی اب نہیں رہا، وہاں پر تو آپ کنٹرول اپنا کھو چکے ہیں۔ دوسری طرف کے پی میں بھی جو حالات ہیں وہ بگڑتے تو جا رہے ہیں۔ بہرحال وہاں پر چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو اس طرح سے ری ایکشن نہیں آ رہا، وہ ابھی بھی امید باندھے ہوئے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ جیل میں ہیں اور ان کے لیے کوششیں، اور چونکہ پی ٹی آئی کی ہی حکومت ہے تو سٹل جو گنڈا پور صاحب ہیں وہ ذرا ہولڈ میں ہیں، یعنی کہ اس طرح سے حالات اگر بلوچستان کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو ایز کمپیئر ٹو بلوچستان کے پی میں ٹھیک ہے، لیکن کے پی میں بھی حالات کوئی سازگار نہیں ہیں۔ ایون کہ پنجاب میں بھی آپ دیکھیں لوگ خاموش ضرور ہیں لیکن دلوں میں اس وقت نفرتیں پنپ رہی ہیں۔ تو یہ جی ایک اور خبر تھی۔ آخر میں اے پی سی کے حوالے سے بتاتا چلوں جی، حکومت یہ کر رہی تھی عید کے بعد اے پی سی کا، اور اس اے پی سی میں عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے شامل کرنے کا بھی فیصلہ کیا جا رہا تھا۔ تو اس میں جی اب بلاول زرداری جو ہیں انہوں نے بھی حکومت سے کہہ دیا کہ اے پی سی بلائی جائے۔ یہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے کیونکہ ان کو خود بھی اب یہ لگ رہا ہے، لگ کیا رہا ہے بلکہ اب ان کو یہ نظر آ گیا ہے کہ طاقتور جو ہیں وہ عمران خان سے وہ شکست کھا چکے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر بھی ان کو کوئی سپورٹ نہیں مل رہی اور حالات انٹرنلی بھی ان سے سنبھالے نہیں جا رہے، تو کیسے جو چیزیں ہیں وہ چلائی جائیں گی؟ تو ایک کی صورت نکل سکتی ہے کہ عمران خان کو این آر او دے دے، ڈیل دے دے، عمران خان آ جائے، اس کے ساتھ ہم جڑیں تو ہی چیزیں جو ہے وہ چل سکتی ہیں، یہاں بھی اقتدار کے اندر رہ سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب سے رابطے کی کوشش ہے، لیکن عمران خان نے ان کو صاف ہی کہہ دیا وہ کہ این آر او میں آپ کو کسی صورت نہیں دوں گا، کسی صورت کوئی جو ڈیل ہے وہ آپ کو میں نہیں دوں گا۔ تو پھر بھی کوششیں اپنی طرف سے جاری کیے ہوئے ہیں، دیکھیں اب عید کے بعد اس معاملے میں کیا ہوتا ہے۔ اے پی سی یہ بلائیں گے، اگر عمران خان صاحب اس اے پی سی میں شامل ہوتے ہیں تو ایک طرح سے پی ٹی آئی کے لیے یہ پازیٹیو ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں جب سے وہ جیل میں گیا ان کو دوسرا سال چل رہا ہے، 550 دنوں سے اوپر ہو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ صرف ان کی اپیرنس ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ایک کیس میں ان کی ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی حاضری تھی اور وہاں پر عمران خان صاحب نے دلائل جو ہے وہ دیے تھے اور ان کی ایک پکچر سامنے آئی تھی، یعنی کہ ایک عوام کے سامنے ایک عمران خان کی اپیرنس جو ہے وہ آپ کہہ لیں اس پکچر کے تھرو آ گئی تھی۔ تو وہ تو پھر کورٹ تھی، کورٹ کے اندر سے تو پکچر بھی آپ خیر نہیں لے سکتے، پھر بھی پکچر آ گئی تھی۔ تو یہ اے پی سی ہوگی، یہاں پہ تو سارے پولیٹیشنز ہوں گے، تو اس میں یہ ہوگا جی کہ عمران خان کی ایک پبلک اپیرنس ہوگی اور اگر عمران خان خطاب کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا ہوگا موقع کہ عمران خان اس میں کیا بات کہتے ہیں۔ تو بہرحال جی یہ آج کچھ عام ترین تفصیلات تھیں، رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔